बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ये रास्ता इंतहाई ख़राब है, हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, नवीरा ने गुस्से भरे लहजे में कहा। तेज़ बारिश हो रही थी और साथ ही तूफ़ानी हवाएं भी ज़ोरों पर जा रही थी। रात का गहरा सन्नाटा फैल चुका था। कच्चे रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक साफ मैदान था और बेशुमार ऊंचे नीचे कदावर दरख्त सड़क के दोनों इतराफ खड़े थे। कीचड़ इंतहाई ज़्यादा थी। इंसानी बिजली एक कड़क से चमकी और गिरज की आवाज के साथ पूरा मंजिर रोशनी में नहा गया। फ्रंट सीट पर नवीरा और तलाल बैठे थे। दोनों की नजरें सड़क के अगले हिस्से पर लगी हुई थी। एक बार फिर बिजली चमकी और सामने का मंजिर रोशनी में नहा गया। नवीरा तलाल की बाजू में लिपट गई। दोनों को चंद लम्हे की रोशनी में खदे नजर तक कोई साया सा दिखाई दिया और फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। वो क्या था? गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। पता नहीं, तलाल ने लाइल्मी जाहिर की। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, नवीरा, गाड़ी खुद रुक गई है। मैं खुद हैरान हो गया हूँ, अब क्या होगा? नवीरा इंतहाई परेशान हो गई। उसी लम्हे बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। इस तेज बरसती बारिश में मैं तो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, तुम कोशिश करो, मैं जरा सेलफोन देख लेती हूँ। नवीरा ने पर्स से सेलफोन निकाला। तलाल ने 3-4 बार कोशिश की मगर बेसूद, कोई खास बात ना बन सकी। यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अब क्या किया जाए? नवीरा ये सुनकर सीख-पा हो गई। अब क्या होगा? तलाल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लाती, ना ये मुसीबत झेलनी पड़ती। हम शहर से बहुत दूर निकल आए हैं, हम क्या किसी की मदद भी नहीं ले सकते? नवीरा ने अफसोस से कहा। कच्चा रास्ता शदीद बारिश की वजह से काफी कीचड़ आलूद हो चुका था। गाड़ी से निकलना मुमकिन नहीं था। नवीरा ने अपने पर्स से सेलफोन निकाला। अरे ये क्या, इसमें तो सिग्नल ही नहीं आ रहे, वरना मैं अपने किसी जाने वाले को तो फोन कर देती। अब क्या रात हमें इसी सुनसान वीराने में गुजारनी पड़ेगी? बारिश की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। दूर से एक रोशनी का गोला उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। शायद वो कोई गाड़ी है, नवीरा ने उम्मीद भरी आस से कहा। हाँ, अल्लाह करे कि शायद ऐसा ही हो कि वो हमारी मदद को राजी हो जाएं। दोनों उम्मीद भरी नजरों से सामने देखने लगे। सामने से आने वाला आहिस्ता आहिस्ता करीब आता गया। ये क्या? ये तो कोई अकेला आदमी है। इसने बरसाती पहनी है और हमारी जानिब आ रहा है। इसके हाथ में टॉर्च है और इससे तेज रोशनी निकल रही है कि कोई गाड़ी की हेडलाइट्स ये लग रही है। हाँ नवीरा, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, मगर ये कौन है जो रात के अंधेरे में हमारी तरफ बढ़ रहा है? ये जरूर यहाँ का बासी होगा, नवीरा ने उम्मीद से तलाल को देखकर कहा। शायद ऐसा ही हो, मगर नवीरा देखो तो वो इतनी तेज तूफानी बारिश में कैसे पुरसुकून चल रहा है। उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही। शायद वो हमारी तरफ ही आ रहा हो, क्योंकि वहां पर हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हुई थी। शायद ऐसा ही हो। आने वाला अब 20-25 गज की दूरी पर रह गया। खुदा खैर करे। दोनों की नजरें सामने आने वाले शख्स पर मरकूज हो गई। रफ्ता रफ्ता लम्हे के हिसाब से वक्त गुजरता गया और अब वो कुछ ही दूरी पर रह गया। वो गाड़ी के करीब आया और दोनों उसे देखकर दंग रह गए। ये कोई 80 साला बूढ़ा था जिसने लंबी बरसाती पहनी थी और उसने गोल मोल एक टोपी पहनी थी। वो चलता हुआ तलाल की तरफ आ गया। साहिब, उसने कहा। ऐसे लगा कि कोई भूत बो रहा हो या फिर कोई खराब रेडियो हो। दोनों उस काले बूढ़े की आवाज सुनकर सकते की हालत में आ गए। बूढ़े ने तेज रोशनी उनकी तरफ की। क्या बात है साहिब, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? यहाँ करीब मेरा घर है। मैंने आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद होते देखी तो यहाँ देखने आ गया। बारिश बहुत तेज थी और जोरों पर थी। वो बेहद डरावना था, कद लंबा था और उसकी चाल भी अजीब थी। क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा थी मगर वो नौजवान की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा था। दोनों बिल्कुल चुप थे।
کیا بات ہے صاحب، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ میں طلال کی آواز خلق میں پھنس کر رہ گئی۔ میرے پاس چھتری موجود ہے، ادھر نزدیک ہی میرا گھر ہے، آپ دونوں رات گزار کر چلے جائیں۔ نویرہ طلال کو دیکھنے لگی اور طلال کی بھی حالت عجیب تھی۔ نویرہ گاڑی سے باہر نکلی، باہر تیز بارش نے ایک لمحے میں اسے دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں روشنی کسی چمک ابھری۔ بی بی یہ لو چھتری۔ بوڑھے نے اپنے لمبے اوور کوٹ سے بلیک کلر کی چھتری نکال لی۔ یہ لو میم صاحبہ، بوڑھے کی خراب آواز سنائی دی۔ اچھا شکریہ۔ اس بار واقعی نویرہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس نے بوڑھے کے ہاتھ سے چھتری لے لی اور پھر اگلے ہی لمحے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے اونچی ہیل والی جوتی پہنی تھی اور پھر اس نے چھتری پھیلا دی۔ چھتری کی وجہ سے وہ بارش سے بچ گئی۔ طلال تم بھی باہر نکلو، نویرہ نے طلال کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں صاحب جی، بی بی صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں ویرانے میں رات گزارنا ٹھیک نہیں، وہاں نزدیک ہی میرا گھر ہے، وہاں چلتے ہیں۔ طلال بابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں رات یہاں پر گزارنی نہیں چاہیے، بلکہ ہم بابا جی کے ساتھ چلیں تو زیادہ اچھا ہے۔ طلال نے گاڑی کو وہاں پر چھوڑا اور تینوں اب آگے کی طرف چلنے لگے۔ دونوں کو خوف محسوس ہو رہا تھا مگر گاڑی میں بھی نہیں رک سکتے تھے کیونکہ یہاں بھی خوف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تقریباً کیچڑ میں آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد بوڑھا ایک خستہ حال عمارت کے قریب آ کر بولا، یہ عمارت میرا گھر ہے۔ دونوں عمارت کو دیکھ کر چونک گئے۔ کالے رنگ کی کالی عمارت تھی، ایسے لگتا تھا کہ یہ کئی سالوں سے بند ہو، اور 3 یا پھر 4 منزلہ عمارت پر وہ مبنی تھی۔ چاروں منزلوں سے پلستر جگہ جگہ سے اترا ہوا تھا اور نہایت ہی کسل مندی کی حالت میں کھڑا تھا۔ دونوں نے عمارت کو دیکھا اور خوف کی ایک سرد لہر دونوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ ارد گرد دونوں کی نگاہیں گھوم گئی مگر ارد گرد دور دور تک کوئی دوسری عمارت نظر نہیں آئی۔ ارد گرد وسیع میدان تھا اور تیز برستی بارش کی وجہ سے یہاں پر خوفناک منظر پیش ہو رہا تھا۔ بوڑھے کی آواز بلند ہوئی، یہ باہر سے جتنی بدصورت نظر آتی ہے، یہ عمارت اندر سے اتنی ہی خوبصورت اور دلکش ہے کہ آپ لوگ پھر شاید باہر نکلنے کے بارے میں سوچیں بھی نہ۔ اچھا، نویرہ نے حیرت سے طلال کی طرف دیکھا۔ چلو اندر چلے، طلال نے بوڑھے کی تاکید کرتے ہوئے کہا۔ وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ زنگ آلود سا گیٹ تھا۔ جب بوڑھے نے گیٹ کو دھکا دیا تو چڑچڑاہٹ کے ساتھ گیٹ کھل گیا اور بھیانک آواز پیدا ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے خاموشی چھا گئی۔ جو وہ دونوں اندر جا رہے تھے، تو حیرت سے ان کے منہ کھل رہے تھے۔ اندر اور باہر کی عمارت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ راہداری میں سرخ قالین بچھائی گئی تھی اور گرد کی دیواروں پر قدیم تصاویر چسپاں تھی۔ اندر عمارت میں سہولت کی ہر آسائش دستیاب تھی۔ راہداری میں مشعلیں روشن تھی اور ان کی روشنی بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ عمارت اندر سے بہت کشادہ اور وسیع نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں بوڑھے کے پیچھے چلتے چلے گئے۔ راہداری ختم ہوئی تو آگے دوسری منزل کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھی اور پیچھے بھی کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ عمارت باہر سے جتنی بدصورت اور بھیانک دکھائی دے رہی تھی، اندر سے کسی جنت سے ہرگز کم نہ تھی۔ خیر، بوڑھے کی آواز سنائی دی، تم دونوں یہاں پیچھے والے سامنے کمرے میں جاؤ، میں اوپر رہتا ہوں۔ نویرہ نے کہا۔ بابا جی، آپ اس عمارت میں اکیلے رہتے ہو یا کوئی اور بھی یہاں آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ ہاں، یہاں پر میری بیوی میرے ساتھ رہتی ہے اور یہ ہمارا گھر ہے۔ میں تم دونوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں اور اپنی بیوی سے تم دونوں کو ملواتا ہوں۔ اچھا، ہم سامنے والے کمرے میں جا رہے ہیں، طلال نے بوڑھے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں چلے جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور میں بس ابھی کچھ دیر میں اپنی بیوی کو بھیجتا ہوں۔ وہ دونوں ساتھ والے سامنے والے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ دونوں کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنی بھیانک، ہولناک اور سنسان جگہ پر یہ عمارت، اور وہ بھی اتنی حسین و جمیل۔ خیر، وہ دونوں تھوڑے بہت بھیگ چکے تھے کیونکہ بارش بہت تیز تھی۔ ہم کپڑے تبدیل کر لیں۔ نویرہ الماری میں کپڑے ٹٹولنے لگی، مگر یہ کیا، کپڑوں سے الماری تو بھری پڑی تھی اور وہ بھی ان کے ناپ کی تھی۔ خیر، دونوں نے کپڑے تبدیل کر دیے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک حسین آواز ان کے کانوں میں آئی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دونوں انتہائی حیران رہ گئے۔ ہال دروازہ کھلا ہے، آ جائیے، طلال نے جواب دیا۔ وہ آواز نسوانی تھی اور دونوں کی نظریں دروازے پر مرکوز ہو گئی۔ آنے والی نے ہلکے انداز سے دروازہ کھولا اور جب اندر داخل ہوئی تو دونوں کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر حیرت سے چار ہو گئی، کیونکہ آنے والی انتہائی خوبصورت جسم و قد کی مالک تھی۔ ایسا لگا ان کو جیسے جنت کی حور زمین پر اتر آئی ہو۔
تم کون ہو نویرا؟ وہ بول نہ سکی۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے کو ان کے سامنے میز پر نہایت ہی احتیاط سے رکھا اور کہا کہ میں بوڑھے کی بیوی ہوں۔ یہ انکشاف ان دونوں کے لیے بالکل عجیب تھا۔ دونوں نے سوچا تھا کہ بوڑھے کی بیوی بھی بوڑھے کی طرح مکروہ شکل والی ہوگی، مگر یہ تو کوئی حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ ٹرے سے کپڑا ہٹایا گیا۔ یہ دیکھ کر ان کو سخت حیرانی ہوئی کہ ہر برتن سونے کے تھے اور ان پر ہیرے جواہرات کا کام نقش ہوا تھا۔ یہ کھانا آپ لوگوں کے لیے ہے، میں کچھ دیر بعد برتن اٹھانے آتی ہوں۔ طلال اور نویرا کھانے کو دیکھ کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ کھانا انتہائی لذیذ تھا۔ اچانک ایک دم نویرا نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کھانے کے سالن میں انسانی انگلی تھی۔ طلال، یہ کھانا مت کھاؤ۔ کیوں؟ طلال نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے سالن میں انسانی انگلی دکھائی دی۔ کیا مطلب؟ طلال یہ سن کر سخت مضطرب ہوا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہ سب تمہارا خوف ہوگا، تم ڈر گئی ہو۔ نہیں، خود میں نے دیکھی، لیکن نہیں، میں نے دیکھی تھی، اب سالن میں نہیں ہے، شاید تمہیں وہم ہو گیا ہو۔ کھانا تو بڑا لذیذ ہے۔ خیر، دونوں نے پھر چند ایک نوالے اور کھانا کھا کر بس کر دیا۔ نویرا نے برتن سمیٹے اور میز کے اوپر رکھ دیے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی حسینہ پھر داخل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کے گلاس تھے، سرخ گاڑھا قسم کا شربت وہ لے کر آئی تھی۔ یہ مشروب ہے آپ دونوں کے لیے۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ جی دراصل وہ آپ کا شوہر کہاں گم ہو گیا؟ طلال نے اس سے پوچھا۔ وہ اوپر رات کو وظیفہ کرتا ہے، اس لیے نیچے نہیں آ سکا، ورنہ ضرور آ جاتا۔ اچھا، آپ دونوں کا نام کیا ہے؟ اس کی بیوی نے ان سے پوچھا۔ یہ میرے شوہر طلال ہیں اور میرا نام نویرا ہے۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام علینا ہے اور میرا شوہر وکرام ہے۔ آپ کے شوہر کا نام کچھ عجیب نہیں کیا؟ نویرا اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ جی ہاں، وکرام نام بہت عجیب ہے۔ علینا نے لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ سے کچھ ذاتی سوالات پوچھ سکتی ہوں؟ نویرا نے علینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ فی الحال تم دونوں یہ مشروب پی لو، میں بعد میں آتی ہوں۔ علینا یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور 2 عدد گلاس بطور ان کے لیے میز پر رکھ کر چھوڑ گئی۔ دونوں نے ایک ہی وقت میں مشروب کے گلاس اٹھائے اور منہ سے لگا لیے۔ ایک دم نویرا نے گلاس نیچے پھینک دیا اور کہا کہ خون۔ کیا؟ طلال کی آنکھیں اگل پڑی۔ کہاں ہے خون؟ یہ خونی گلاس تھا، اس میں خون تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس میں خون نہیں تھا۔ دیکھو یہ کتنا لذیذ مشروب ہے اور اس کا ذائقہ کس قدر مسحور کن ہے، مگر شاید تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ دیکھو کمرے کا قالین بھی گندا کر دیا ہے۔ نہیں طلال، مجھے وہم نہیں ہوا، بلکہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس شربت کا ذائقہ بالکل نمکین تھا اور یہ شربت بالکل گاڑھا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دونوں ان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لگتا ہے تمہارا ذہن خوف میں مبتلا ہے اور تمہیں ہر چیز عجیب و غریب لگتی ہے۔ میں کیا کہوں، ہر چیز مجھے عجیب سی لگ رہی ہے۔ اگر میرا یہ خوف سچ ثابت ہوا تو یہ رات ہم پر بہت بھاری گزرے گی۔ شاید وہ لوگ انسانی روپ میں جنات ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاید یہ تمہارا وہم ہو، اور وہم کا کوئی علاج نہیں۔ ایک دم کمرے کی کھڑکی زور سے کھڑکی اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے۔ باہر اب بھی بارش زوروں پر تھی۔ بارش کے شور کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ نویرا ڈر کے مارے اٹھ گئی۔ دیکھا طلال، میں نہ کہتی تھی یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ کھڑکی ہوا کے دوش پر کھلی تھی نویرا، اور تم یوں بچوں کی طرح ڈر رہی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو اگر تم ہمت ہار لوگی تو اس عمارت کے مقابلے میں باہر خوف بہت زیادہ ہوگا، اور اگر باہر کی سردی بھی برداشت سے باہر ہوئی تو نویرا صرف ایک ہی رات کی تو بات ہے۔ خدا کے لیے مت ڈرو، خوف کو دل سے دور پھینک دو۔ اگر یہ لوگ جنات یا کچھ اور ہوتے تو اب تک ہمیں مار چکے ہوتے۔ باہر کی نسبت یہ کمرہ ہمارے لیے محفوظ ہے۔ دراصل یہاں جو بھی آتا ہے وہ کچھ پریشان ہوتا ہے، اس بوڑھے کی بیوی نے بتایا، مگر شکر ہے کہ آپ بڑے دل والے ہیں، آپ مجھے بہت ہی باہمت مرد لگ رہے ہیں۔ نویرا نے علینا کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور علینا نے نویرا کی طرف دیکھا۔ نویرا کو علینا کی آنکھوں میں آگ سی دہکتی ہوئی دکھائی دی اور اس کے دانت منہ سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ جلدی سے مڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اگر علینا اسے مزید کچھ دیر اور دیکھتی تو شاید نویرا خوف سے بے ہوش ہو جاتی۔ نویرا کے پسینے چھوٹنے لگے۔ سردی کے باوجود اس کے ماتھے پر بے شمار قطرے آ گئے۔ ارے واقعی
تم تو بڑی ڈرپوک ہو، علینا نے نویرہ کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر کہا۔ طلال نے بھی اس کی تائید کی۔ ہاں، کچھ لوگ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور میری بیوی کا دل بڑا ہی کمزور ہے، یہ اس ماحول سے بہت ڈر گئی ہے۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ طلال کے سوال پر علینا نے ہنس کر اسے دیکھا۔ میں تو کئی سالوں سے یہاں اس ویرانے میں آتی ہوں، یہ جو میرا شوہر ہے یہ میرا سب سے بڑا محافظ ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میرا شوہر طلال بھی میرا محافظ ہے۔ نویرہ خوف کے باوجود علینا کو جتا گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے، طلال بھی مسکرایا۔ میں یہاں اس لیے آئی تھی کہ آپ سے معلوم کر سکوں کہ آپ دونوں کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ علینا نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا، جبکہ طلال اور نویرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد خاموشی کے بعد طلال بولا، نہیں علینا، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، اب میں جاتی ہوں، آپ دونوں آرام کر لیں۔ علینا مڑی۔ اسی اثنا میں زور سے آسمانی گڑگڑاہٹ ہوئی۔ گڑگڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ جیسے آسمان پھٹا ہو۔ نویرہ خوف کے مارے طلال سے لپٹ گئی۔ اسی لمحے علینا مڑی، اس نے دونوں کو دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے طلال کو آنکھ ماری اور جلدی سے مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر اب بھی بارش ہو رہی تھی۔ نویرہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آسمانی گڑگڑاہٹ سے بھی خوفزدہ ہو رہی ہو؟ طلال، تم وہ محسوس نہیں کر رہے جو میں کر رہی ہوں۔ نویرہ، بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، دیکھو علینا چلی گئی ہے، میں تمہارے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے دروازہ بھی بند کرتا ہوں۔ طلال اٹھا اور اس نے دروازے کا کنڈا اندر سے بند کر دیا۔ باہر اب بھی زوروں پر بارش برس رہی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ ہوئی اور کمرے کی کھڑکی زور سے ہوا کے دوش پر کھل گئی۔ سرد ہوا کے جھونکے اندر کمرے میں داخل ہو گئے۔ نویرہ کام کر رہ گئی۔ طلال، دیکھا تم نے؟ کسی انجانی طاقت نے کمرے کی کھڑکی کو کھول دیا ہے۔ نویرہ، یہ سب تمہارا وہم ہے، تمہارے دل میں خوف کی پرچھائیاں ہیں۔ اگر ہم اس گاڑی میں رات گزارتے تو سردی سے ہمارا برا حال ہو جاتا۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے مہمان کچھ عجیب ہے، مگر یہ جگہ اس ویرانے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ بس ایک رات کی تو بات ہے، کل صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ طلال، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر تم بھول رہے ہو کہ علینا نے ہمیں کھانے میں انسانی انگلی کھلانے کی کوشش کی، اوپر سے مشروب کے نام پر خون پلایا۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں تو بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ نویرہ، میں نے غور سے مشروب اور کھانے کو دیکھا تھا، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تمہارے اعصاب پر خوف سوار ہے اور تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ اچھا، میں ہوں نا، بس سو جاؤ، طلال پلنگ پر لیٹے ہوئے بولا۔ اس نے کمبل اوڑھ لیا۔ نویرہ بھی اس کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر طلال نویرہ کو دیکھنے لگا۔ نویرہ تو خوف کا شکار تھی، مگر پتہ نہیں اب وہ بے ہوش ہوئی تھی یا پھر سو گئی تھی۔ یہ سب طلال کے لیے نہایت ہی حیران کن تھا، جبکہ نویرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اسے ڈر کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ طلال نے کمرے کی کھڑکی بھی بند نہیں کی تھی، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ باہر گپ اندھیرا تھا، مگر عمارت کے باہر روشنی تھی۔ یہ روشنی عمارت کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اچانک طلال کو کمرے میں سے باہر کھڑکی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ طلال نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں پر علینا کھڑی تھی اور وہ طلال کو اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ طلال حیران رہ گیا۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کی طرف جانے لگا۔ وہاں واقعی علینا ہی کھڑی تھی۔ طلال، باہر آ جاؤ، مجھے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ طلال نے سوئی ہوئی نویرہ کو دیکھا۔ طلال، وہ نہیں اٹھے گی، تم باہر آ جاؤ۔ طلال کے کانوں میں علینا کی شیریں آواز پڑی۔ طلال نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ طلال اب علینا کے روبرو کھڑا تھا۔ طلال نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ طلال، تمہیں یہاں ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ علینا، یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے تو کوئی خاص ڈر محسوس نہیں ہو رہا۔ ہاں، مگر میری بیوی ڈر رہی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر اب وہ سو گئی ہے، علینا نے سکون سے کہا۔ تمہارا شوہر وکرام کہاں ہے؟ میرا شوہر اپنے عمل میں مصروف ہے، علینا نے کہا۔ کیسا عمل؟ طلال الجھ کر بولا۔ طلال، تمہیں پتہ نہیں، مگر اب تم بہت جلد باخبر ہو جاؤ گے کہ وکرام کون سا عمل کر رہا ہے۔ علینا، تم کیسی الجھی ہوئی باتیں کر رہی ہو، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں واقعی یہ تو ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں راہداری میں آگے ہی آگے چلنے لگے۔ طلال کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ علینا اسے کیا بتانا چاہتی ہے۔ راہداری ختم ہوئی تو اوپر جانے کے لیے علینا سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔
علینا نے سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا اور اس کے پیچھے پیچھے طلال بھی جانے لگا۔ علینا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ طلال رہ نہ سکا۔ میرے کمرے میں، علینا مسکرا کر بولی۔ طلال رک گیا اور علینا بنا دیکھے ہی بولی، طلال رکو مت، میرے پیچھے چلے آؤ۔ جب طلال نے یہ سنا تو وہ خوف کی لپیٹ میں آ گیا۔ علینا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں رک گیا تھا؟ طلال نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ علینا نے مڑ کر طلال کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی اس کی جانب ایک قدم بڑھی۔ طلال پہلے میرے کمرے میں چلو، پھر سب بتاتی ہوں۔ علینا تمہارے کمرے کے علاوہ بھی تو بات ہو سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ہم باہر ہی بات کریں۔ علینا واپس مڑی اور سیڑھیاں چلنے لگی۔ چپ چاپ میرے پیچھے آؤ ورنہ نقصان میں رہو گے۔ طلال علینا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر اس کے ذہن کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ علینا، میں نویرہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ علینا ایک دم مڑی اور تیز لہجے میں بولی، کیا کہا تم نے؟ کہ تم نویرہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے؟ یعنی کہ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں میں کوئی کسی تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ طلال، تمہیں میں ایک سچائی بتانا چاہتی ہوں، اور وہ سچائی تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر تم نہیں آنا چاہتی تو ٹھیک ہے، پھر بعد میں تم پچھتاؤ گے۔ علینا، مگر تم نے انداز بڑا مشکوک سا اپنایا ہوا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ طلال، بس تم صرف میرے پیچھے آؤ، پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، طلال نے علینا کی طرف دیکھ کر کہا۔ دونوں اب سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے۔ تیسری منزل پر پہنچ کر علینا نے کمرے کا دروازہ کھولا اور طلال کے ساتھ اس کمرے میں اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں بھی گپ اندھیرا تھا۔ علینا نے آگے بڑھ کر ایک فانوس نما چیز روشن کر دی۔ اس کی روشنی بڑی تیز تھی، روشنی کمرے میں پھیل گئی اور ہر چیز روشن ہو گئی۔ یہ کمرہ ایک ہال نما کمرے کی طرح بڑا تھا۔ اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اور ایک چیز پر جب طلال کی نظریں پڑی تو وہ خوف کی وجہ سے کانپ اٹھا۔ اس کی نظریں اسی چیز پر جم کر رہ گئی۔ کہاں کھو گئے ہو؟ علینا کی آواز طلال کی سماعتوں میں گونجی۔ علینا، یہ کیا ہے؟ یہ کھوپڑی یہاں کیوں رکھی ہے؟ علینا طلال کو دیکھ کر مسکرائی۔ طلال، یہ ماروائی کھوپڑی ہے اور تمہاری نظریں اسی کھوپڑی پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ تم بیٹھو۔ طلال بیٹھ گیا، مگر ابھی تک طلال کی نظریں کھوپڑی سے ہٹی نہیں تھی۔ علینا اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ علینا نے طلال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو طلال کو اس کا ہاتھ اتنا سرد لگا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ طلال، تم بڑے نڈر ہو، اور میں جو تمہیں بتانے والی ہوں اسے غور سے سننا۔ طلال گمسم سا اسے دیکھ رہا تھا۔ طلال، میں وکرام کی بیوی نہیں ہوں، وہ ایک جادوگر ہے اور میں اس کی قیدی ہوں۔ طلال، تم اور تمہاری بیوی نویرہ جہاں پھنس گئے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے بھی وکرام کے قید سے نجات دلا دو اور اس شیطان کو جہنم وصال کر دو۔ طلال، طریقہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ وکرام جادوگر کیسے ختم ہو سکتا ہے، اور پھر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ علینا، کیا تم خود اس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی؟ نہیں طلال، اگر میں ایسا کر سکتی تو میں تمہیں مدد کے لیے کیوں بلاتی، جبکہ میں خود اس کی غلام ہوں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور میں بہت کمزور ہوں، جبکہ تمہاری بیوی نویرہ خطرے میں ہے۔ وکرام آج رات جو عمل کر رہا ہے وہ عمل نویرہ کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور وکرام کی ماروائی طاقتیں بیدار ہو جائیں، تمہیں وکرام کو ختم کرنا ہوگا۔ علینا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے ایک جادوگر کا خاتمہ کروں گا۔ طلال کی پریشان میں آواز ڈوبی ہوئی بولی۔ طلال، تمہیں بس یہ کرنا ہوگا کہ تم نے اس کی جادوئی کھوپڑی کو توڑنا ہوگا، اور اگر تم اس کے عمل سے پہلے کھوپڑی کو توڑ لو گے تو غالباً جیت تمہاری ہوگی۔ وکرام کی ساری جادوئی طاقتیں اسی کھوپڑی میں ہیں، اور اب موقع بھی اچھا ہے کیونکہ وکرام عمل میں مصروف ہے۔ علینا، تم اس کی قیدی کیسے بنی؟ طلال، میں پھر یہ کہانی بتاؤں گی، پہلے تم اسے ختم کر دو۔ اچھا اتنا تو بتاؤ کہ وکرام کون سا عمل کر رہا ہے؟ طلال نے جلدی سے پوچھا۔ طلال، وہ ایک خطرناک عمل کر رہا ہے، بس یوں سمجھو کہ اسے ایک لڑکی کا خون چاہیے، اور عمل کے آخر میں وہ نویرہ کو مار کر اس کا خون پیے گا۔ تم دونوں کی گاڑی خراب نہیں ہوئی تھی، بلکہ وکرام نے جادو کے زور سے خراب کر دی تھی۔ جب وہ عمل ختم کرے گا تو نویرہ خوابیدہ انداز میں چلتی ہوئی اس کے کمرے میں جائے گی اور اس کے سامنے لیٹ جائے گی۔ یہ سب جادو کے زیر اثر ہوگا، اور پھر وکرام ایک تیز دھار چاقو سے نویرہ کے شارک پر کٹ لگائے گا، اور پھر نویرہ تڑپے گی اور خون کا فوارہ جو نویرہ کے شارک سے نکلے گا سیدھا وکرام کے کھلے منہ میں جائے گا۔ یہ سب کچھ سن کر طلال کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ طلال گمسم سا اسے دیکھنے لگا۔ طلال، تم خود کو خوف کی لپیٹ میں لے رہے ہو،
طلال اگر خوف محسوس کرو گے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، تم اپنی نویرہ کو ہار دو گے اس شیطان کے آگے جو ذرا بھی رحم دل نہیں ہے۔ علینا اگر میں کھوپڑی کو توڑ ڈالوں تو کیا وکرام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو ختم نہیں ہوگا مگر اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی، تب تم آسانی سے اسے ختم کر لو گے۔ ٹھیک ہے، میں کھوپڑی کو ختم کرتا ہوں، طلال پرجوش لہجے میں بولا اور کھوپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کھوپڑی کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا۔ طلال جلدی سے کھوپڑی کو پکڑو، یہ کھوپڑی کسی غیر کو اپنے قریب زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر ایک اس کھوپڑی کی طاقتیں عمل میں آ گئی تو یہ بہت جلد تمہارا خاتمہ کر دے گی۔ علینا نے چیخ چیخ کر طلال سے کہا۔ طلال نے ہاتھ آگے بڑھا کر دونوں ہاتھوں سے وہ سرخ رنگ کی کھوپڑی پکڑی اور اسے اس میز سے اٹھا لیا جس پر کھوپڑی پڑی تھی۔ تیز ہوائیں کمرے میں چلنے لگی اور کمرے میں ایک کھڑکھڑاتی ہوئی چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ کھوپڑی سے نکلی تھی۔ چیخ نے وکرام کا نام لیا۔ وکرام اپنی طاقتوں کو بچاؤ، ایک بار پھر کھڑکھڑاتی ہوئی آواز کھوپڑی سے نکلی۔ علینا چیخی، طلال تم اس کھوپڑی کو پوری قوت سے زمین پر دے مارو، اگر یہ ٹکڑوں میں بڑھ جائے تو سمجھو کہ اس کھوپڑی کی طاقتیں ضائع ہو گئی ہیں۔ طلال نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے کھوپڑی کو اپنے سر سے اونچا کیا اور پوری قوت سے کھوپڑی کو کمرے کے فرش پر دے مارا۔ اسی لمحے ایک سایہ سا اڑتا ہوا آیا، اس نے کھوپڑی کو پکڑنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ کھوپڑی زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو گئی۔ وہ سایہ جو جلدی میں نمودار ہوا تھا کھوپڑی کے پاش ہوتے ہی چنگارتا ہوا غائب ہو گیا۔ غالباً وہ محافظ سایہ تھا جو کھوپڑی کی حفاظت کے لیے تھا، مگر وہ اس وقت کھوپڑی سے دور تھا۔ جب قریب آیا تو اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ طلال نے علینا کی طرف دیکھا مگر علینا اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ طلال نے ارد گرد نظریں دوڑائی مگر پورے کمرے میں اسے علینا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ طلال کو ایک بار پھر خوف کی گہری پرچھائی نے آ گھیرا۔ طلال کے کانوں میں علینا کی آواز سنائی دی۔ طلال اب میں تمہیں نظر نہیں آ سکتی، میں ایک جن زادی ہوں جو وکرام کی قیدی تھی، اب میں وکرام کی قید سے رہائی پا چکی ہوں، اب تم وکرام کو ختم کرو۔ میں وکرام کو کیسے ختم کروں؟ وہ کہاں پر ہے؟ وکرام اوپر آخری کمرے میں ہے، وہ کمرہ جار اور بوسیدہ سا کمرہ ہے، وہاں پر وکرام عمل کر رہا ہے۔ وکرام کو خبر ہو چکی ہے کہ اس کی طاقتیں ضائع ہو چکی ہیں، اگر وہ عمل ادھورا چھوڑتا ہے تو نقصان اس کا ہی ہوگا، اس لیے وہ صبح تک عمل نہیں چھوڑے گا، بلکہ تم اس کے پاس جاؤ اور اسے ختم کر دو۔ ٹھیک ہے علینا، تو میری رہنمائی آگے بھی کرتی رہنا تاکہ ہم بحفاظت یہاں سے نکل جائیں۔ طلال اب خالنما کمرے سے نکل رہا تھا، وہ اب سیڑھیوں میں اوپر ہی اوپر جا رہا تھا، آگے راہداری تھی۔ راہداری سے نکل کر چوتھی منزل پر چند کمرے قطار کی صورت میں بنائے گئے تھے۔ طلال نے پہلے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کھل نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، وہ دروازہ خود بخود بنا آواز کے کھل گیا۔ طلال بے دھڑک ہو کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا مگر پھر ہر چیز صاف ملگجے اندھیرے میں نظر آ رہی تھی۔ کمرہ چھوٹا سا تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ کمرہ خالی تھا۔ طلال تم غلط کمرے میں آ گئے ہو، وکرام اس کے ساتھ ملحقہ کمرے میں ہے۔ طلال کے کانوں میں علینا کی آواز گونجی۔ طلال جلدی سے کمرے سے نکلا اور اس کے ساتھ ملحقہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر کمرے میں زرد و نیلگو روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرہ دھول مٹی کی آماج کا بنا ہوا تھا اور پورے کمرے میں جگہ جگہ مکڑیوں نے بے تحاشا جالے بنے ہوئے تھے۔ کمرے کے درمیان میں وکرام بیٹھا ہوا تھا، اس کی پشت طلال کی طرف تھی۔ وکرام کمرے کے وسط میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے آگے سیمنٹ کی دو پختیاں سیڑھیاں بنی ہوئی تھی اور اس سیڑھی کے اوپر ایک بڑی شمع رکھی ہوئی تھی اور اس شمع کی لمبائی 1 فٹ ہوگی جبکہ اس کی چوڑائی 3 انچ تھی۔ طلال وکرام کے بالکل سر پر کھڑا ہو گیا۔ وکرام بولا، تم نے میری برسوں کی محنت ضائع کر دی ہے مگر اب بھی میں جادو پر دسترک رکھتا ہوں۔ تم نے میری بے شمار طاقتیں ضائع کی ہیں، اس کی تمہیں بھیانک سزا ملے گی۔ وکرام میں اتنا پاتگل نہیں ہوں کہ تمہیں مزید موقع دوں، اب میں تمہاری زندگی کا دیا بجھانے آیا ہوں۔ طلال یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، یہ اب بھی بہت بڑا جادوگر ہے مگر تم گھبراؤ نہیں، یہ ابھی عمل میں ہے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کمرے میں علینا کی آواز گونجی۔ علینا، میں تمہیں دوبارہ قید کر لوں گا اور تمہیں غداری کرنے پر سخت سے سخت سزا دوں گا، وکرام غصے سے چیخا۔ طلال جوش سے بولا، وکرام تمہارا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ وکرام دوبارہ ایک بار پھر سے اپنے عمل میں مصروف ہو گیا اور اس کی توجہ دونوں پر سے ہٹ گئی۔
علینا جن زادی تو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ طلال کے قریب ہی کھڑی تھی۔ طلال، اس جادوگر کے عمل میں بہت وقت کم رہ گیا ہے، تم کسی طرح اس روشن شمع کو بجھا دو۔ اگر یہ شمع وقت سے پہلے بجھ گئی تو اس جادوگر کا عمل ناکام ہو جائے گا، اور جو طاقتیں اس کے پاس ہیں یہ اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ جن زادی کی دھیمی سرگوشیاں طلال کے کانوں میں سنائی دی۔ طلال آگے بڑھا اور اس نے شمع پر پھونکے مارنا شروع کر دی۔ شمع کے گرد سرخ خون سے حصار کھینچا گیا تھا اور شمع کی موم سیڑھی کی فرش نما سیمٹ پر دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ طلال کی پھونکوں سے شمع کی روشنی ڈگمگانے لگی، مگر وہ بجھ نہیں رہی تھی۔ طلال مسلسل پھونکے مار رہا تھا، مگر اس کی کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ طلال، تم انسان ہو، تم ضرور یہ شمع بجھا دو گے۔ جن زادی کی سرگوشی ایک بار پھر اس کے کان میں گونجی۔ طلال نے اپنی پھونکیں تیز کر دی، جس سے شمع کی زرد روشنی پنڈولم کی طرح کمرے میں منڈلانے لگی۔ وکرام یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے منتر تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ شمع کی روشنی مشکل برقرار تھی۔ طلال یہ جانتا تھا کہ شمع کو پھونک مار کر بجھانا ہے۔ اگر اس نے ہاتھ کی مدد سے شمع کو بجھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ جن زادی چیخی، طلال، عمل میں کم وقت رہ گیا ہے، جلدی کرو۔ طلال نے جلدی زور زور سے پھونکے مارنا شروع کر دی۔ وہ ٹیڑھا ہو کر کھڑا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور وہ تھکن سے بے حال ہو گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور نویرا خوابیدہ انداز میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی وکرام کی طرف بڑھنے لگی۔ طلال نے جو ہی نویرا کو دیکھا، اس کی توجہ شمع پر سے ہٹ گئی۔ اس نے چیخ کر نویرا کو آواز دی، نویرا رکو، آگے مت بڑھو۔ طلال، تم نویرا کو چھوڑو، یہ عمل کی وجہ سے کسی کو بھی دیکھ نہیں سکتی اور نہ ہی سن سکتی ہے۔ یہ زندہ لاش کی طرح ہے جو صرف جادو کے زیر اثر ہے۔ تم جلدی سے شمع کو بجھا دو۔ طلال کے کانوں میں جلدی سے جن زادی کی آواز پڑی۔ طلال نے زور سے منہ پر ڈھیر ساری سانس بھری اور زور سے شمع پر دے ماری۔ شمع ایک لمحے کے لیے جیسے بجھ سی گئی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور پھر لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں دوبارہ روشن ہو گئی۔ طلال کے چہرے پر جو خوشی کے رنگ آئے تھے وہ کافور ہو گئے۔ وکرام اور سیڑھی کے درمیان نویرا کسی بت کی طرح لیٹ گئی اور وکرام جلدی منتر پڑھنے لگا۔ طلال، اس سے پہلے کہ وکرام منتر ختم کر کے نویرا کے شارک پر چھری پھیر کر عمل کو کامیاب کر دے، تم جلدی سے شمع کو بجھا دو، وقت بہت کم ہے۔ اس بار طلال کے کانوں میں جن زادی کی گونجدار آواز سنائی دی، جیسے کہ جن زادی بھی اس لمحات کی وجہ سے قرب میں مبتلا ہو۔ طلال کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس کے کان غصے کی وجہ سے لال ہو چکے تھے اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جبکہ غصے کے باوجود اس کے دل میں خوف کی لہریں گردش کر رہی تھی۔ اگر ختم عمل ہونے سے پہلے شمع کو بجھا نہیں سکا تو کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں خوف کی گہری اور تبیز دیوار جیسے قائم ہو رہی تھی۔ طلال، اگر تم نے ان چند لمحوں میں بھی شمع نہ بجھائی تو تم نویرا کو کھو دو گے۔ ایک بار پھر غائب جن زادی نے طلال کی ہمت بندھائی۔ طلال نے اپنی منہ اور سانس ہوا سے بھر دی اور اس کی آنکھوں میں شمع کا ٹمٹماتا ہوا لو دکھائی دے رہا تھا۔ طلال نے پورے زور و شور سے پھونک ماری، کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مگر پھر شمع کا روشن حالہ ٹمٹمانے لگا۔ طلال بے بسی سے شمع کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگی۔ وکرام نے طلال کی بے بسی پر ایک کہکہا لگایا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری اٹھائی۔ اب وکرام چھری پر منتر پڑھ رہا تھا۔ شمع کی زرد روشنی میں چھری کا تیز دھار سیرا چمک رہا تھا۔ طلال کی نظریں چھری پر جم گئی تھی۔ نویرا بے خبر لیٹی ہوئی تھی اور غائب جن زادی چیخ رہی تھی۔ طلال نے گہری سانس لی اور اس نے دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگی۔ خدا تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب بھی سچے دل سے تجھ سے مدد مانگی جائے تو وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ طلال نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، یا اللہ، مدد، میری اس مشکل وقت میں مدد فرما۔ اسی لمحے طلال کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ وکرام کا ہاتھ آہستہ روی سے اوپر اٹھ رہا تھا۔ وکرام کے ہاتھ میں باریک تیز دھار چھری تھی۔ طلال نے زور سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور آہستہ سے روشن شمع پر پھونک ماری۔ کمرے میں ایک دم گپ اندھیرا چھا گیا، روشن شمع وقت سے پہلے بجھ گئی۔ اندھیرے میں وکرام کی خوف سے دردناک چیخ گونجی۔ بجھی شمع سے جو سفید دھواں اٹھا تھا وہ لہروں کی طرح وکرام کے ارد گرد گھومنے لگا۔ وکرام نے اپنا گلا خود دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کھردری آواز میں چیخنے لگا، جیسے کوئی انجانی طاقت اس کا گلا دبا رہی ہو۔ وکرام کی چیخیں اب سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔
غائب جنزادی چیخ کر بولی، طلال جلدی سے یہ چھری اٹھا لو اور وکرام کو ختم کر دو، اب تم اسے ہاتھ لگا سکتے ہو۔ طلال نے اندھیرے میں چمکتی ہوئی چھری اٹھائی اور وکرام کے دل کے مقام پر پیوست کر دی۔ وکرام کے منہ سے ایک دردناک چیخ گونجی اور ارتعاش پیدا کرتی ہوئی ختم ہوئی۔ اسی لمحے نویرا نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور خوف سے بولی، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ طلال نے آگے بڑھ کر خوفزدہ نویرا کو باہوں میں بھر لیا۔ طلال، نویرا کو لے کر جلدی سے اس عمارت سے نکلو، یہ عمارت رفتہ رفتہ غائب ہونے والی ہے، اور اگر یہ عمارت غائب ہوئی تو تم دونوں چوتھی منزل سے نیچے زمین پر گرو گے۔ یہ سننا تھا کہ طلال نے نویرا کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ دونوں اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے کہ وہ دونوں آدھے منٹ کے ٹائم سے عمارت سے باہر تھے۔ باہر صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، اب بھی ہلکا نیلگو اندھیرا تھا۔ اچانک عمارت غائب ہو گئی اور وکرام کی لاش زمین پر دھڑم سے گری۔ باہر حیرت انگیز طور پر کوئی کیچڑ نہیں تھا اور وہ دونوں ایک چٹیل میدان میں کھڑے تھے۔ وہ دونوں حیرت سے وکرام کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ علینا کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، طلال، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے وکرام جیسے شیطان کی قید سے رہائی دلائی۔ تم دونوں وکرام کی لاش کو جلا دینا، اور بھی بہت ساری جن زادیاں اور روحیں جو اس کی قید میں تھی وہ تمہاری شکر گزار ہیں۔ اب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائیں گی۔